उसको जो माजी में एक पॉलिसी बन चुकी है, यानी वो अगर गाड़ी लेना चाहते तो गाड़ी रखे, वगरना उसको मोनेटाइज यानी कैश मिल जाता है। लेट से गाड़ी का 90,000 रुपया या 80,000 जो भी है, तो जो यानी मोनेटाइजेशन के तहत पैसे ले रहा है और साथ गाड़ी भी रखी हुई, इसकी इजाज़त मुकम्मल तौर पर इसके ममनू है। ये गलत था, माजी में भी गलत था, इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है और जो अब इसका गलत इस्तेमाल करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। वज़ीर दाखिला की सरबराही की कमेटी केस टू केस की बुनियाद और दरपेश संगीन ख़तरे की नौयत को देखते हुए सिक्योरिटी गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से मुतल्लिक इजाज़त देने का फ़ैसला करेगी कि खुदा न खास्ता किसी पर्सन ए को कोई थ्रेट है, किसी किस्म का भी, या कोई और सिक्योरिटी हैज़र्ड है, तो इनकी कमेटी फ़ैसला करेगी कि भाई इनको ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन चाहिए। काबीना का कोई रुकन, अवामी नुमाइंदा या सरकारी अफसर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। सफ़र और क़याम तआम के अखराजात में कमी के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है किसी बैरूनी मुल्क में या मुल्क के अंदर, कोई कराची से इस्लामाबाद, और ऐसी कोई गुफ्तगू या ऐसा कोई मौजू है जिससे कोई सिक्योरिटी हैज़र्ड नहीं है, कोई राज की बात, कोई अफशा होने का कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ पर हम जूम कॉन्फ्रेंस को हम फ़रोग़ देंगे, उसको प्रमोट करेंगे ताकि सफ़री अखराजात और क़याम के अखराजात में कमी लाई जा सके। वफाकी हुकूमत के अंदर कोई भी नया शोबा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा 2 साल तक कोई नया इंतज़ामी यूनिट डिवीज़न, ज़िला, सब डिवीज़न या तहसील की सतह पर नहीं बनाया जाएगा। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट से मुतल्लिक तजवीज़, सिंगल ट्रेजरी अकाउंट को कुछ सवाल होगा तो वज़ीर ख़जाना इसके ऊपर आपको बता देंगे। नहीं, अभी मैं बात मुकम्मल कर लूँ जी। ये 7 है, 7:30 7:30। बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है और कम तवानाई से चलने वाले बरकी आलात का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऑलरेडी हमने पिछले 2 महीनों में बड़ी अरक रेज़ी के साथ इसके ऊपर फैसले कर लिए हैं, उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। फौरी तौर पर यह फ़ैसला किया गया है और इसको फौरी तौर पर हम इसको अमली जामा पहना रहे हैं कल से ही, कि सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को 1 से ज़ायद प्लाट अलॉट नहीं किया जाएगा। इससे पहले माजी करीब में पॉलिसी 2-2, 3-3, 4 मिलते थे, 1 प्लाट होगा। वज़ीर कानून की सरबराही में, और ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वफाक में भी और सूबों में भी अंग्रेज़ के दौर के सरकारी घर हैं जहाँ पर पुलिस अफसर रहते हैं, जहाँ पर सरकारी अफसरान रहते हैं, जहाँ पर वज़रा रहते हैं, और वो यानी एक कई एकड़ों पर वो मुश्तमिल वो घर हैं जो कि बड़े शाहाना ठाट बाट से आज भी वहाँ पर उनको ज़ेर इस्तेमाल वो घर हैं। और उसके नतीजे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक छत नसीब नहीं है, और वो आज भी खुदा की ज़मीन और आसमान, खुदा का आसमान उनके लिए छत का काम देती है। और दूसरी तरफ अशराफिया बड़े बड़े घरों, और इन सरकारी घरों में बात कर रहा हूँ कि कई एकड़ पर मुहित वो घर हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो अंग्रेज़ के ज़माने से चली आ रही है ज़्यादती नहीं हो सकती। लिहाजा वो तमाम सरकारी घर जहाँ पर अपना सरकारी अफसर, पुलिस अफसरान या दूसरे अफसरान या वज़रा रहते हैं, तजवीज़ ये है कि वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाई गई है जो कि एक पूरा
ایک پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے، اور جہاں پر اچھے گھر ہوں، ان کی شان نشان وہاں پر رہیں، تمام سہولتیں ہوں، اور یہ جو زمینیں شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے، وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں اس طریقے کے ذریعے، تو اس کے لیے کمیٹی کے وزیر خزانہ، وزیر جو لاء ہیں قانون، ان کی یہ کمیٹی بنا دی گئی اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے۔ کھانے کے موقع پر تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے، اور علاوہ ازیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے، چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہے، اور یہ اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے، ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ پنجاب میں 10 سال یہ کام کر چکا ہوں، اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے، ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دل و جان سے عملی جمع پہنائیں گے کہ ون ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے، جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا، اور کوئی وزن کم نہیں ہوا، اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی، ان کو ہم، لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کاغذ تھا چھوٹا جی، مہربانی، شکریہ بہت۔ ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات، گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں۔ میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں۔ یہ اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ بجٹ چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم کاوش کریں گے وہ کم ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں ایک پیغام جائے گا کروڑوں عوام کے لیے جو آج بھی ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں، یا عید شبرات پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں، یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور احسار اور عمل پیرا ہو گئے، تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم گزارش کریں گے، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آخری 2 باتیں، جو انرجی کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا، وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے۔ جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے۔ توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے
اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے $270 اگر ضرب دیں تو 8,000 جی 8,000 کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے. اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000 میں معافی چاہتا ہوں جی. شکریہ، آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل. تو تھینک یو. 80,000 میں مشکور ہوں. تو 80,000 کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے. اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے، مجھ سمیت کابینہ، پوری کابینہ. یہ آج کے فیصلے ہیں. اور جو جی مہربانی. اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی. وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری طول عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی، ہر ادارہ، ہر فرد، ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی. اس کو ہم یہ باری سوال کر، آپ باری باری سوال کر. جی میں آپ کو جی سب ایوان صدر کی بھی جی کہ کیا خالی وزیر اعظم نے کٹہرے میں ٹھہرنا ہے، ایوان صدر نہیں. وہ سب کے سب وہ اپنا جو ہیں اس کا ریکارڈ جاری کر دیا جائے گا. وہ پبلک ریکارڈ ہے، سب کو اس کا حق ہے کہ اس کو وہ جانے اور پھر پوچھ سکے. میں ان معروضات کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب اگر سوالات ہیں، میری گزارش اس کو رپیٹ نہ کیا جائے تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو کنڈکٹ کریں گی. تو جی شکریہ. پرائم منسٹر صاحب. ثناء اللہ ڈان. ڈان کا ڈیو ہے جی. پرائم منسٹر صاحب، ڈار صاحب کی کیونکہ یہ سمری تھی، ان کے متعلق سوال ہے. تو یہ جو آسٹیرٹی میئر ہے ڈار صاحب، کتنی اس سے بچت ہوگی، اماؤنٹ میں بتا دیں. اور پرائم منسٹر صاحب یہ بتا دیں، کل جو چیئرمین نیب مستعفی ہوئے آفتاب ثناء اللہ نام ہے سر ادھر، اچھا جی کل آفتاب سلطان صاحب کی طرف سے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، خاص کر کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں، بڑے سیریس قسم کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا کسی کیسوں کے حوالے سے. تو یہ پلیز کلیریفائی کر دیں. ان کے استعفے میں تو ذکر نہیں تھا. اور دوسرا، اس اسٹیرٹی سے بچت کتنی ہوگی؟ جی دوسرا سوال انشاءاللہ جب اس کی نشست کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کا جواب آئے گا. تاکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں کوئی اپنا اس کو ڈائیلوٹ کیا جائے. اس میں جو وزیر خزانہ نے جو بچت جو کی ہے، بتائی ہے، اینولائزڈ سالانہ جو ہوگی وہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. جی نیکسٹ. اظہر فاروق صاحب. اظہر فاروق جی. وزیر اعظم صاحب، ابھی آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ نیا انتظامی یونٹ نہیں بنے گا، نئے ڈویژن یا ڈسٹرکٹ نہیں بنے گے. ابھی حال ہی میں 5 ڈسٹرکٹس اناؤنس ہوئی ہیں، ایک ڈویژن. کیا ان کو بھی ختم کرنے کا کوئی حکومت کا پروگرام تو نہیں؟ یہ ہم نے وفاق کی حد تک اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے. جو وفاق کی جو ہے اپنا جورسڈکشن، میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے اینڈ میں کہا کہ ہم صوبوں کو بھی کہیں گے کہ یہ خالی یہ نہیں، تمام سفارشات کے اوپر مہربانی کر کے وہ عمل کریں. جی بہزاد سلیمی صاحب. اور یہ جو بچت ہے 200 ارب روپے کی وفاق کی ہے. صوبے جب اس میں حصہ ڈالیں گے تو اس کے علاوہ ہوگا. جناب وزیر اعظم، بہزاد سلیمی، نیوز 1 ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک تو توشہ خانے کے حوالے سے کہا، کیا یہ صرف سویلین جو قیادت ہے اسی پر اس کا اطلاق ہوگا، یا جو ایک بل قومی اسمبلی میں سینٹ میں پیش کیا گیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ تمام جتنے بھی سول عسکری جو بیوروکریسی ہے ان پر بھی پابندی ہوگی توشہ خانہ کے گفٹس کے حوالے سے، اور اسی طرح اعلیٰ جوڈیشری میں بھی ہوگی. ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ
جو پابندی ہے گفٹس لینے کی، کیا یہ صرف وزیر اعظم، صدر اور سول بیوروکریسی تک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو افسر شاہی کا نظام ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اسلام آباد کلب آپ دیکھتے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس طرح کی، جو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے افسر شاہی جو ہے یاشیاں کرتی ہے، تو عام آدمی تو وہ ساری صورتحال میں دیکھتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے رویے میں، تو اس ساری صورتحال میں ان پراپرٹیز کے حوالے سے کب فیصلہ لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آج کے جو فیصلے ہیں یہ ایک دو رس اس کے نتائج انشاءاللہ ہوں گے، آسٹیرٹی کے حوالے سے، کفایت شہری کے حوالے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں یا دیے جاتے ہیں جو پولیٹیشنز، اپنا سرکاری اہلکار، افسران، وزراء، وزیر اعظم اور جو صدر پاکستان ہیں یا گورنرز، جو عدلیہ کے جہاں تک مجھے علم ہے وہ تحفے یہاں نہیں آتے، اگر ملتے ہیں، اگر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کو جو تحفے ملتے ہیں وہ اس توشہ خانہ میں نہیں آتے، لہٰذا توشہ خانہ میں جو تحائف آتے ہیں جو اس کی تاریخ ہے میں نے اس کے حوالے سے اعلان کیا ہے۔ جی صاحب، ایاز اکبر یوسف سے جیو سے، ایک تو آپ نے توشہ خانہ کے $300 کی آپ نے بتایا، توشہ خانہ نہیں، توشہ خانہ جی وہی ایک $300 کی بات آپ نے کی، تو اس کی جو ویلیو ہے ماضی میں بھی یہی ہوا کہ $1 کی چیز کو اس کی ویلیو ٹکے کی لگائی گئی اور اس کو ڈکلیئر کر کے گھر لے جایا گیا، اس کی ویلیویشن کون کرے گا؟ کہ آپ نے کہا کہ $300 کی چیز آپ رکھ سکتے ہیں، تو ویلیویشن از اے بگ کویسچن مارک۔ دوسرا پرائم منسٹر صاحب، دوسرا بڑا اہم کویسچن ہے، آپ کو شاید ہو سکتا ہے اس کویسچن پہ تھوڑا سا اعتراض بھی ہو، کہ اب لوگ مارے پھرے آٹے کے لیے، آٹے کا کیا ایسا بحران ہے اس ملک کے اندر کہ آج بھی اس سچویشن کے آپ دیکھ رہے ہیں، IMF تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آٹا تو ہماری لوکل پروڈکشن ہے، اس کے لیے اس کی کھپت کو کیوں نہیں پورا کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا توشہ خانہ کے حوالے سے، تو اس کی باقاعدہ تھرڈ پارٹی یعنی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی قیمتوں کی وہ اپنا ڈٹرمنیشن کرے گی، انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی۔ لہٰذا اگر تھرڈ پارٹی اس میں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سب کو اس کے اوپر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ تھرڈ پارٹی جو ویلیوشن ہے وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری بات آپ نے کی آٹے کی، گندم کی، آج بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر گندم اور آٹے میں فرق ہے، گندم سے آٹا بنتا ہے، اگر گندم کے سٹاکس میں اگر کمی خدا نہ خواستہ ہوتی تو میں آج کٹہرے میں کھڑا ہوتا اور مجھے کٹہرے میں کھڑے کر سکتے تھے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاسکو جو فیڈرل ادارہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم منگائی ہے اور کہیں کسی صوبے میں گندم کی کمی نہیں ہے۔ آٹا جو بنیادی طور پر صوبوں کا کام ہے، یہ اپنا وفاق کی ذمہ داری نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انٹرم گورنمنٹس ہیں اور سندھ کی جو گورنمنٹ سے میں نے باقاعدہ میٹنگز کی ہیں اور ان سے کہا کہ یہ جو ان کے ہاں یہ جو کوئی کیفیت ہے اور جو لائنیں لگی ہیں، کیونکہ اس میں کمی آئی ہیں، لیکن آپ کی بات درست ہے، وہ ختم ہونی چاہیے اس میں کوئی۔ اور اب دیکھا کہ پنجاب کی ملوں نے ہڑتال پہ کیوں آئے جب ان کو سختی کی گئی؟ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایسی ملوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں ذاتی طور پر اس کے گواہ ہوں کہ جو کاغذ میں ہیں اور برسات میں مینڈک کی طرح وہ اپنا باہر آ جاتے ہیں تاکہ وہ بلیک مارکیٹنگ کرے۔ اب یہ صوبے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، میں پھر میٹنگ رمضان شریف کی بھی رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر بھی جو وفاق کی اس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں کو وہ سینسٹائز کریں، میں انشاءاللہ ادا کروں گا اور اس سے بھی آگے ہم بھائیوں کی طرح مل کے ہم کریں گے۔ تو گندم کی اویلیبلٹی میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ابھی چند دن پہلے ہمیں بعض صوبوں نے کہا ہمیں گندم مزید چاہیے، ہم نے ان کو دے دی کیونکہ ہمارے سٹاکس میں گندم موجود ہے جو کہ اربوں ڈالر سے منگوائی گئی ہے۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ صوبوں میں جب بات ہو تو یہ سوال وہاں پر ضرور کیا کیجیے۔ چودھری صاحب جی، صاحب آپ نے عوام کے منتخب نمائندے ہیں، آپ نے تو اپنی طرف سے تنخواہیں نہ لینے کا بھی اعلان کر دیا، دیگر مراد بھی چھوڑ دی، لیکن بہت سے سرکاری محکمے ہیں وفاقی جن کے ملازمین کو، جو بڑے ملازمین ہیں، ان کو 300-400 یونٹ جو ہیں بجلی کے فری ملتے ہیں، پیٹرول ملتا ہے، ان کو اس کی سیلنگ ہے، تو
उस हवाले से भी कोई फैसला किया है कि उसमें कमी की जाए, बंद किया जाए, ताकि वो भी हिस्सा डालें इस ऑस्टेरिटी की मुहिम में? आपने देखा कि जो अलाउंसेस हैं, जो मेडिकल अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, या वो तो इंटैक्ट हैं। उसके अलावा जो ऐसे अलाउंसेस जो कि इस ज़माने में नहीं आते थे, उनके ऊपर आपने देखा कि उसमें कटौती का कहा गया है ताकि अखराजात कम हों। लेकिन देखें, गरीब आदमी अब ग्रेड 18 का जो अफसर है या 19 का अफसर है, उसकी आज जो तनख्वाह की जो वैल्यू है वो क्या रह गई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस सख्ती के दौर में हमें उनको मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहिए। हमने जो आज का जो ये प्लान बनाया है, अगर ये कामयाबी से हम आगे ले गए तो फिर इंशाअल्लाह जो अशराफिया उनके ऊपर हम मज़ीद बोझ डालेंगे इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमेशा से एक इशू रहा है अमल दरामद का। आपने तवानाई बचत की जो स्कीमें बनाई उस पर अमल नहीं हुआ, आज फिर आपने एक अनाउंसमेंट की, इसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी दोबारा से बनेगी। और सबसे जो मेन इशू है वो डिस्ट्रिक्ट है, चीज़ों पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, ना वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है। इस हवाले से भी आज के इस काबीना में कोई फैसला हुआ? ये जो सवाल पहले हो गए उसी तरह का ये सवाल नौईद का सवाल है। मैं उसको ये जवाब दूंगा कि हम इंशाअल्लाह जो आज फैसले किए हैं उसके ऊपर हम इसके ऊपर पूरी तरह अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मेरे काबीना के जो और पार्टीज़ के जो यहाँ पर बनने की कोशिश करेंगे। तो फिर जब वहाँ पर अमल होगा और कमी होगी तो आप ये सवाल ज़रूर उठाइएगा। जी जावेद। सर, जैसा कि आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स के बारे में बताया और एक अच्छा इकदाम है जिसमें आपने जुडिशरी से भी कहा कि वो भी अपने उसमें अप्लाई करें इसे, तो सर एक कौन सी क्लास ये पार्लियामेंटेरियंस ये टोल टैक्स कौन जो क्लास नहीं देती, मैं इसको एग्जामिन कर लेता हूँ, जो इसको पता कर लेता हूँ। शुक्रिया, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, मैं इसका पता कर लेता हूँ। ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन सब दे देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। सरकारी जो अच्छा, कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे अंदाज में तय कर लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये बताइए कि फाइटिंग करप्शन के ऊपर आपकी पीडीएम का क्या बयानिया है? आज भी स्विस, फ्रांस और ब्रिटिश बैंकों में अरबों डॉलर पाकिस्तान के लूटे पड़े हुए हैं और उसमें पाकिस्तान की पास की भी इशराफिया है, मौजूदा इशराफिया भी है। तो कोई ऐसा माजी में इस तरह कई प्रपोजल ज़ेरे गौर आई कि स्विस, ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन बैंकों से अगर ये 5% भी डॉलर्स वापस आ जाएं तो आपको IMF के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने फॉरेन ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा कट लगाया है, तो दफ्तर खारजा आपकी डिप्लोमेसी को आगे परसू करता है, आपकी खारजा पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं उनको आगे ये परसू करता है। तो उसमें आप ये बताएं, बहुत सारे फॉरेन मिशंस बंद हो रहे हैं और डिप्लोमेटिक स्टाफ को आप कम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या मुतासर नहीं होंगे? थैंक यू मिस्टर प्राइम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपका किस चैनल से ताल्लुक है? जी ठीक। ये जो पहला सवाल है आपका बड़ा पर्टिनेंट है। वैसे तो सारे ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था और कि जनाब 300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान के जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा और ये चोर और डाकू मैं ये का मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। अलबत्ता ये ज़रूर है, देखें, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये निज़ाम है कुदरत का। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अब वो जो वुडन क्रिकेट क्लब में एक रिफाई इदारे के लिए पैसा जमा किया गया था, वो इन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया। देखिए कि जो शख्स ये बातें दिन रात करता था एक नाखुदा बन के कि मैं 300 अरब डॉलर लेके आऊँगा और 90 दिन में लेके आऊँगा, करप्शन ख़त्म कर दूँगा, वो खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, वो जो घड़ी थी
نہیں میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کر میں بات پرانی دہرا نہیں رہا, اس میں اضافہ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی, خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک انتہائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی, وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی, وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا. اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری کی سوچ ہے کہ بھئی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی, اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا. اب خالی یہی جرم نہیں کیا, وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی, کتنے میں 5 کروڑ میں, کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک تو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچی گئی اور دوسری جعلی رسید دی گئی, وہ اس سے بھی بڑا جرم. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں. حنیف خالد صاحب, اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں, بتا دیں. فورن آفس والا بتا دیں. فورن آفس کے حوالے سے کوئی کٹ نہیں ہے. جی بالکل. وہ جو اسٹینڈرڈ کٹ ہے 15% وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ ادر دین سیلری اینڈ الاؤنسز, کوئی کچھ نہیں ہو رہا جی. یہ آپ کو کس نے فیڈ کر دی ہے جناب وزیر اعظم؟ نہیں یہ اسپیکولیشن ہے. اچھا جی. پرائم منسٹر صاحب, آپ نے 2022 کے اواخر میں گوادر کا وزٹ کیا, وہاں آپ کی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ IMF ہم سے ناک رگڑوا رہا ہے. 5 فروری کو آپ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ IMF والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سبسڈی کا ایک فائل کا ایک ورک الٹا کے دیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ IMF نے یہ رگڑا آپ کے الفاظ میں آیا ہے, تو سوال یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ. تو الحمدللہ یہ سن لیں, 8 سال سے مؤخر جو اپنا اور بالکل وہ ڈسٹ بن میں وہ منصوبہ ڈال دیا گیا تھا گوادر کے عوام کے لیے بجلی کا, وہ کل بجلی وہاں پر آ چکی ہے اور گوادر شہر میں اب بجلی کی کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جہاں پر آپ نے کہتے میں نے کھڑے ہو کے یہ باتیں کی IMF اس کے باوجود بھی بجلی وہاں پر آ گئی ہے اور دن رات ہم نے محنت کی اس حکومت نے. نمبر 1. نمبر 2, گوادر پورٹ جو ٹھپ ہو چکی تھی, آج وہاں سے گندم اور فرٹیلائزر کی ترسیل وہاں سے ہو رہی ہے, ورنہ وہ ٹھپ ہو چکی تھی. اور گوادر کے عوام کا جو ان کو کہ وہاں پر مزدوری, کوئی اپنا ٹرانسپورٹ, کوئی وہاں پر جہازوں سے سامان لادنا ٹرکوں کے اوپر, یہ ساری چیزیں اب گوادر میں الحمدللہ اس کی شروعات ہو چکی ہیں. نمبر 3, آپ کو پتہ ہے بڑے جہاز تھے آنا, وہ نہیں آ سکتے تھے, اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ کم ہو گئی. آج الحمدللہ وہاں پر ڈریجنگ شروع ہے تاکہ بڑے جہاز وہاں پر آئے جا سکیں. تو IMF کا اپنا ایک ہے, لیکن انشاءاللہ جو ہماری مقدور میں ہے, ہماری ہمت ہے, وہ انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. جی نیکسٹ سوال. شاکر عباسی سر, نیو ٹیلی ویژن سے. وزیر اعظم صاحب, آپ نے جو فرمایا کہ اسٹارٹی مہم میں جو کٹ لگے گا, پاکستان کے دنیا بھر میں جو فارن مشن پھیلے ہیں, کیا یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا؟ اور دوسرا, آپ کے وزیر جو خارجہ ہیں وہ تو پاکستان کے دورے پہ کم ہی تشریف لاتے ہیں, تو یہ جو آپ نے یہ بیرونی دوروں کے حوالے سے کہا ہے کہ
یہ ان کی مشاورت سے کیا ہے, ان کو بھی بتایا, یا یہ کٹ ان پہ لاگو نہیں ہوگا؟ آفیسرز کا لکھا آپ بتا دیں یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش جو ہے صرف اس پہ وہ جا سکیں گے. یہ جو تفصیل وزیر اعظم صاحب نے آپ کو شیئر کی ہے, اس کے اوپر نہ تو کوئی فارن مشن میں کوئی کٹ ہے, نہ ہی اس کے کوئی اخراجات میں کوئی کمی کی جا رہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن ہے, کچھ نیوز چھپی ہیں جو کہ اس کے برعکس کچھ چینجز ہیں جو آج آپ کو تفصیل وزیر اعظم نے شیئر کی جو کابینہ نے منظور کی ہے. تو یہ تو ویسے ایجنڈے میں بھی نہیں تھا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ چیزیں کیسے یا کیسے پرسیو کی گئی ہیں, وہ ہے ہی نہیں کوئی ایسی بات. اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کو اپنا شعوری طور پر آگے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. قوم کو اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ جو فورن منسٹر ہیں, انہی کی پارٹی کے ایک منسٹر نے آج بتایا کابینہ میں کہ فورن منسٹر اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں. جی پی ایم صاحب, جاوید بلوچ بھگتنا پڑے گا قوم کو, جس کے لیے تیار خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا, جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے, مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. سر آپ نے جو بھی آپ توشہ خانہ جو ہے وہ اس کو پبلک کر رہے ہیں, تو از اٹ پاسبل کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے لاسٹ گورنمنٹ کا وہ بتائیں قوم کو کہ یہ اگریمنٹ تھا کیا اور اس کی جو ہے کب ہوں گے وہ پتہ نہیں ہے, لیکن کیا جو عام انتخابات ہیں ملک میں, قومی اسمبلی جب تحریر ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ دیکھیے کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو اپنا وفاق نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا موقف پیش کیا ہے, صوبہ پنجاب نے اپنا جو کنسرن جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. میں آئین کا پابند ہوں, جو مجھے یہ ادارے کہیں گے آئینی ادارے, آئی ول گو along. جی میں نہیں مریم بیٹا میں نے آئی ایم ایف کو بتا رہے جی, میں آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جو معاہدہ ہوگا ایک تو پرانا انہوں نے کیا ہے وہ obviously ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن ہم اس معاہدے کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے منسٹری فائنانس پہ, 2019 کا بھی ڈالیں گے, اس کو بھی ڈالیں گے, خود تاکہ کمپیئر کریں, آپ کو پتا ہو کہ جی یہ سوورن معاہدہ اس حکومت نے نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, یہ حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ معاہدے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں اور سوورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاہدہ MEIP 2019 میں آپ کو پرووائڈ کروں گا, آپ ممبرز میں بھی تقسیم کریں تاکہ وہ پڑھیں کہ کیا تھا, اور ہمارا جو ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ کا ایک چھوٹا سا سوال تھا پاور کے حوالے سے, اس کا جو غنیت خالد صاحب جو وجہ ہے نا, وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ 3000 ارب کی بجلی بنا رہے ہیں, IMF کو چھوڑیں, آپ صرف 1550 ارب اس کے بدلے میں ریکور کرتے ہیں اور 1450 ارب کو اس میں ہول ہے. ہم ایز اے کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی ملک کو اتنا بڑا یعنی ڈنٹ برداشت نہیں کر سکتا. 300 یونٹ تک کے قریباً 570 ارب جو ہیں وہ بجٹ میں رکھے جاتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے بجلی سستی دینی ہے, اس کی حکومت پے کرے گی. جو باقی ہے, جو چوری ہے, جو لائن لاسز ہیں, جو آپ کے بل پے نہیں ہوتے, وہ جو ڈفرنس ہے نا قریباً 870 کا, وہ پرابلم ہے اصل میں. تو جو آپ نے یہ میئرز دیکھے نا, یہ تو صرف بڑے معمولی ہیں, باقی ہم نے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم پوری سٹرکچر ریفارم کر رہے ہیں. وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کہ ہم اس بریڈنگ کو بند کریں, جیسے SOEs کہتے ہیں کہ جی اس کا نقصان بند کریں, اسی طرح اس کو بھی بند کریں, اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی اویس کیانی صاحب. شکریہ پی ایم صاحب. دو چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت کی ہیں. آپ اپنا تعارف فرما دیں. سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. تھینک یو سر. دو چیزیں بہت ہی اہمیت طلب ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا رسپانس کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آڈیو لیکس آتی ہے, اس میں جج صاحب جو ہیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ آڈیو لیکس آتی ہے جس میں ذمہ دار عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز حضرات, ان کے حوالے سے بات چیز آتی ہے. اس کے بعد متصب جو رویہ ہے وہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. نون لیگ اسپیشلی طور پر حکومت, کیا آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں تاکہ وہ جو نون لیگ اسپیسیفک جو کیسز ہیں ان سے وہ سائڈ پہ ہوں؟ پہلی بات. دوسرا یہ بتائیں کہ APC کال ہونی تھی سر, بہت اہمیت کی عامل تھی, وہ ڈیلے ہے. ڈار صاحب 28 فروری کا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی جو پہلا آپ کا سوال ہے, دیکھیے کہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں, ہم سب عدالت عظمیٰ, عدالت عالیہ اور درجہ بدرجہ تمام ہم عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں صریحاً
जानबदारी हो रही है और वाज़े और रोज़े रोशनी तरह अयां है, तो उससे आप कब तक उससे आप आंखें बंद करके रखेंगे? और इससे न सिर्फ इंसाफ और अदल का जो तवाज़न है वो मुतासर होगा या हो रहा है, उससे बहुत ख़राबियाँ पैदा होंगी। अब मुझे बताएं आप कि चले गए, आज का मौजू था बिल्कुल खालिस अपना किफ़ायत जारी का, लेकिन चूँकि आप हमें बात कर दी है, मुझे बताएं आप कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अकामा से पनामा से अकामा में उनको सज़ा दिलवा दी गई। अब कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है, हर चीज़ सामने रोज़े रोशनी तरह आया हो गई है। बाज़ ज़िम्मेदार लोगों ने तो अब इंटरव्यूज़ भी दे दिए हैं। अब इसमें तो इमरान नियाज़ी का जो घर है जहाँ पर ये 300 कनाल का, जो कि बिल्कुल उसकी ना परमिशन थी ना उसकी बाद में ली गई, परमिशन थी, बाद में ली गई, उसको उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो जनाब उसको पता नहीं किस तरीके से उसको रेगुलर कर दिया, और जो गरीब लोगों के उनके घर ढाए गए। ये है वो यानी एक इंतहाई यानी गैर मुनसफाना और नाइंसाफ़ी की इंतहाई मिसाल जो मैंने आपके सामने रखी है। इसीलिए हमने ये अब मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूँ, और ये हमारा हक है कि हम इंसाफ के लिए अपनी बात उठाएं। वो इंशाल्लाह होगी, आप फिक्र ना करें। साले ज़फ़र साहब, अवैध साहब आपको भी पता है कि ये एक सिस्टम है, ओगरा जिम्मेदार है, वो सब कैलकुलेशन करता है कि फ्लैट्स 15 दिन में उसकी एवरेज क्या थी, डॉलर जो और रुपये का जो रेट है वो एवरेज क्या थी। एक सिस्टम है, फार्मूला है। हम तो यही कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जब वो बना के लाते हैं तो फिर हम कई घंटे झगड़ा करते हैं, ताकि कम से कम पिछला भी जो था, जो वर्किंग थी वो 48 रुपये थी पेट्रोल पे और 36 रुपये थी डीजल पे। हमें 3 घंटे लगे, अब बस एक एक पैसे का हिसाब किया और जाके ये 22 रुपये और 18 रुपये हुआ। तो हम पूरी जिम्मेदारी जो है अपनी उसको निभाएंगे, और अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो। मेरे पास कोई तफसील नहीं है, यकीन करें। साले ज़फ़र साहब, Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers जिनके आपने सारे privileges जो हैं वो छीन लिए हैं, और मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने ये ऑस्टेरिटी और कफ़ायत जारी की अभी बातें की हैं, लेकिन रिसोर्सेज का कुछ हैमरेज उन तहरीकों की वजह से हो रहा है जो सड़कों पे चल रही हैं, जिनकी वजह से मुल्की वसाइल का ज़िया हो रहा है। और सवाल ये है स्पेसिफिक इसहाक डार साहब से जो आपके बराबर में बैठे हैं, ये बताएं कि क्या सालाना बराबर में बैठे, सामने बैठे हैं, चले आपके बराबर में बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ सालाना तरक्याती बजट पे तो कोई कटौती नहीं लगा रहे, और जो गरीब आदमी बहुत ही ज़्यादा पिस रहा है, तकलीफ में है, IMF के इस प्रोग्राम के बाद आपके पास कोई डेडलाइन है कि कब से उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? शुक्रिया। जो पहली बात आपने की कि मैं आप सिम्पथाइज़ कर रहे हैं, बड़े ही अदब से, और आपसे मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि बाखुदा ये इन तमाम साथियों ने, और जो यहाँ पर मौजूद नहीं, पूरी काबीना ने बिल्कुल अपनी खुद दिल की गहराइयों से इन्होंने ये ऑफ़र पेशकश की है। आपको सिम्पथाइज नहीं करना चाहिए, इनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनके जज्बा हुब्बुल वतनी को, इनकी यानी एक मिसाल को, सादगी की, किफ़ायत जारी की, इसार की, और मुल्क को और मुल्क की प्रति आप मेहरबानी करके ये एम्पथाइज ना करें, बल्कि मेरी गुजारिश है जी। मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सवाल का जवाब है ना देना, मैं तो नहीं देना जी। ये आपने लिखा है, और काफ़ी हद तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक थी। किसी ने 600 अरब लिखा,
کسی نے 650 لکھا. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اخباروں میں چھپے, آپ کے ٹی وی پہ یہ خبریں آ چکی تھیں 31 جنوری سے پہلے اور اس کے درمیان. کسی نے 750 لکھا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ ہی تھا ایجنڈا. تو میرا خیال ہے کہ ایگری کروایا, بلکہ 40 ارب یہ بھی طے کروایا کہ جو ہمارے جو غریب ترین خاندان ہیں, ہمارے بہن بھائی, ان کے جو ہیڈ آف فیملیز ہیں, جو بین انکم سپورٹ فنڈ کے ہم جو ہیلپ کرتے ہیں, 25% کا اضافہ اور 40 ارب اس کے لیے مختص کروایا. تو میرا خیال ہے صالح صاحب یہ تو شاباش دے نا آپ کم از کم. انشاءاللہ یہ ملک بحرانوں سے نکلے گا. میرا آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے, انشاءاللہ یہ بحرانوں سے ملک نکلے گا. عظیم اقدامات کیے ہیں, لیکن آپ کی حکومت پہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ 83 رکنی کابینہ ہے. اگر آپ کابینہ کا سائز 20, 25, 30 پہ لے آتے تو عوام کے لیے بہت بڑا میسج آتا اور کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہ ملتا. سوال کر دیا, میں جواب دے رہا ہوں. آج کابینہ کے اوپر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, اور یقین کیجئے گا جس طرح یہ فیصلے کابینہ کے ارکان اور زعماء نے خود اپنے ہجوم کم کرنے کی بھرپور وہاں پر انہوں نے اپنی آواز اٹھائی. ہم نے اس کو صرف کچھ چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے. چونکہ اب آپ نے سوال کیا تو میں جواب روک نہیں سکتا تھا. آپ اس بارے میں بھی اچھی خبر سنیں گے. راجہ بشارت صاحب. میں پرائم منسٹر کی اجازت سے طارق صاحب, وہ 83 رکنی کابینہ یا وہ اس کا ریفرنس تھا خرچے کے حوالے سے, تو ویسے مفت ہو گیا. اب آپ یعنی جو بھی یہ جو کابینہ ہے اس کا حجم بڑا ہے, جو بھی ہے, وہ تو بیچاری آج ایک دھیلے کے بغیر خدمت کرے گی. اس سے بڑی اور آپ کو کیا, آپ کو رعایت چاہیے, اور مکمل طور پر ایک دھیلے کے بغیر نہیں استعمال کریں گے بجلی کے یونٹس اور موبائل وغیرہ. وہاں پر آپ نے اینڈ پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور 4 جو آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں, چیف جسٹس صاحب, ان سے درخواست کی ہے بھی لفظی قاعدے استعمال کریں گے یا کیا کریں گے؟ شکریہ. دیکھیے کہ میں نے عدالت عظمیٰ سے میں درخواست کر سکتا ہوں نا, اور یعنی یہی مروجہ طریقہ ہے. گو کہ گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہے, لیکن یہ ایک ادارہ ہے جس نے انصاف دینا ہے, تو اس کو میں نے درخواست کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے یہی مناسب کہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے پازیٹیو ہمیں جواب دیا ہے کہ جو غیر جنگی اخراجات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ایک پازیٹیو انہوں نے ہمیں دیا, جو آئے گا یا وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے. آخری بات, میں بہت ضروری 1-2 اعلانات. مریم ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. میں کولیشن حکومت کے تمام زعماء کا, تمام وزراء کا, اور جو ایڈوائزرز ہیں, اسپیشل سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ, اور یہ صرف سمبولک نہیں ہے, یہ ایک جو بوجھ ہے خرچے کا. دیکھیے لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گی, تنخواہ نہیں لیں گے, اور کوئی وہ نہیں لیں گے, الاؤنسز نہیں لیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں تمام زعماء کا, جناب آصف زرداری صاحب کا, جناب اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, میں جناب پی کے این پی کے ان کا, میں جو ہمارے احمد ولی ہیں, میں جناب مینگل جو میرے بھائی ہیں ان کے سردار جو ہمارے مینگل ہیں ان کا, میں اختر مینگل, ان کا میں شکر گزار کیا. نمبر 1. نمبر 2, صدر پاکستان مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا, اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے, غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں, ان سے اس کا میں یہ ان کو کہوں. نمبر 1. نمبر 2, اس میں امریکہ کا رول نہیں ہے, تو پھر 9 مہینے جو بیانیہ جاری رہا اور پوری قوم کو اس ہیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کیے رکھا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کام نہیں کیا, اور امریکہ سے ہمارا جواب چاہیے. اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بہت تمام کابینہ. وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ساتھ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کو خط لکھوں گا کہ انہوں نے انتخابات سے متعلق تاریخ کی جو حرکت کی ہے وہ غیر آئینی ہے.
انہوں نے کہا کہ 8 بجے کے بعد بڑے مالز بند نہ ہوئے تو بجلی کاٹ دی جائے گی. بڑے سرکاری گھروں کو کاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا. ان کی جانب سے یہ کہا گیا. ساتھ ساتھ انہوں نے مہنگائی سے متعلق اعتراف کیا اور کہا کہ ضمنی مالیاتی بجٹ پاس ہو چکا ہے جس میں تمباکو لگژری آئٹمز پر ٹیکس لگائے گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ گفتگو ابھی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کو خط بھی لکھوں گا. انہوں نے انتخابات سے متعلق تاریخ دینے کی جو حرکت کی ہے وہ غیر آئینی ہے. یہی نہیں، اسمبلیاں توڑنے کی حرکت بھی ان کی جانب سے جو کی گئی امریکہ کا بہانہ بنا کر، وہ بھی غیر آئینی تھی. جب ان سے صحافی نے سوال کیا کہ سوئس بینک میں پڑاش کیوں نہیں کیا، یہ 4.25 سالوں میں پوچھنا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خرچوں میں کمی لانے کے متعلق بات کی گئی اور انہوں نے کہا کہ کابینہ کا کوئی رکن یا کوئی سرکاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا. گیس، بجلی اور پانی کے بل ذاتی جیب سے ادا کیے جائیں گے. بڑے سرکاری گھروں کو فروخت کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 8 بجے کے بعد بڑے مالز بند نہ ہوئے تو بجلی کاٹ دی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے نے ہماری بعض سبسڈیز کو کم کروایا لے گی. ملک کو آگے بڑھنا ہے تو اجتماعی کاوشیں کرنا ہوگی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ سے $300 سے زیادہ کا تحفہ کوئی نہیں لے گا. پہلے وزیر اعظم نے توشہ خانے میں گھڑی بیچی تھی اور اس سے متعلق انہوں نے جھوٹ گھڑا. یہ ان کی جانب سے